वसल्लम हैं। फरमाया दूसरे से कोई नेमत कोई मुराद किसी को कभी ना मिली और ना मिलेगी। दूसरा अक़ीदा ये, हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी आँखें सोती हैं और मेरा दिल नहीं सोता। जब सरकार आराम फरमाएं और सोते हैं प्यारे आका, तो ख़ुद आका का फरमान है कि मेरी आँखें सोती हैं, दिल नहीं सोता। इसी तरह अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आँखें सोती हैं, यानी और नबियों का भी यही हाल है कि आँखें सोती हैं मगर दिल कभी नहीं सोता। यही वजह है कि अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वुज़ू सोने से नहीं टूटता। नबी का वुज़ू सोने से टूटता नहीं है। हम अगर सोएंगे तो शरई मसला है कि सोने से वुज़ू टूट जाता है, लेकिन नबी का वुज़ू सोने से नहीं टूटता। वजह क्या है? हम सोते हैं तो हमारा दिल भी सो जाता है, गाफिल हो जाता है। और अंबिया किराम का, नबियों का सोने का हाल ये है कि उनकी आंखें तो बंद होती हैं सोने के लिए, लेकिन दिल नहीं सोता, इसलिए वुज़ू उनका नहीं टूटता। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का क़ल्ब मुबारक अफ़कारे स्वालिहा, मुतवातरे वहियो, इल्हाम और मारिफ़े इलाहिया में मुस्तग़रक़ रहने के सबब से नहीं सोता है। यानी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब सोते भी हैं तो आंखें बंद होती हैं, मगर दिल मुबारक क़ल्ब नबी जो है वो सोते वक्त भी बेदार रहता है और अल्लाह तबारक व तआला की महब्बत में और अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत में, असरार इलाहिया में मुस्तग़रक़ रहता है, यानी लगा रहता है। नबी का दिल सोता नहीं है। फरमाया जनाबत की हालत में किसी शख्स को मस्जिद में आने की इजाज़त नहीं। जनाबत यानी जिस पर गुस्ल फ़र्ज़ है, नहाने की ज़रूरत है जिसको, तो उसको उस हालत में बग़ैर गुस्ल किए मस्जिद में आने की इजाज़त नहीं है। बग़ैर वज़ू के तो आ सकता है, मगर बग़ैर गुस्ल के, गुस्ल जिस पर फ़र्ज़ है वो मस्जिद में नहीं आ सकता। मगर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मस्जिद में तशरीफ़ लाना और मस्जिद में क़याम फरमाना जायज़ है। एक मर्तबा इक़ामत होने के बाद सफ़ों को दुरुस्त किया गया, फिर हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। जब हुज़ूर मुसल्ले पर खड़े हुए तो हुज़ूर को ख़याल आया कि हुज़ूर जुनुब हैं, यानी गुस्ल की हाजत है। ये हुज़ूर को ख़याल आया। हुज़ूर ने सहाबा किराम से फरमाया कि तुम लोग अपनी जगह पर खड़े रहो। हुज़ूर वापस गए, गुस्ल फरमाया। फिर जब तशरीफ़ लाए तो हुज़ूर के सरे मुबारक से पानी के क़तरे टपक रहे थे। यानी इस हालत में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्जिद में आना, तशरीफ़ लाना साबित है। तो हर एतबार से यहाँ से ये खूब दर्स मिलता है कि हर एतबार से कोई भी उम्मती नबी की तरह हो ही नहीं सकता। यहाँ तक कि अहकाम शरइया में भी नबी का हुक्म अलग है, उम्मती का हुक्म अलग है। सोने में भी उम्मती का अलग हाल है, नबी का अलग हाल है। फरमाया गैर तिलावत में अपनी तरफ से सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ नाफरमानियों गुनाह की निस्बत हराम है। अइम्मा दीन ने उसकी तशरीह फरमाई, बल्कि एक जमात उलमाए किराम ने उसे कुफ्र बताया। मौला को शाया है कि अपने महबूब बंदों को जिस इबारत से ताबीर फरमाए, दूसरा कहे तो उसकी ज़ुबान गुदी के पीछे से खींची जाए। यानी तिलावत कुरान या क़िरात हदीस के सिवा अपनी तरफ से आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख्वाह किसी नबी को मासियत की तरफ मंसूब करना सख्त हराम है। यानी हज़रत, जैसे मिसाल के तौर पर हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी हैं,
اور حضرت آدم علیہ السلام سے قرآن میں ہے کہ اس شجر کے پاس جانے سے منع کیا گیا تھا، اور گندم کے درخت کے پاس حضرت آدم علیہ السلام گئے، تشریف لے گئے، اور کہ گندم کا دانہ کھایا نہیں کھایا اس میں بھی اختلاف ہیں، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں، کھایا۔ اور یہ قرآن شریف میں یہ موجود ہے کہ ہاں اس طرح سے کہ اس طرح کے الفاظ کے حضرت آدم علیہ السلام سے یہ غلطی ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کی ایک جیسے نافرمانی ہوئی۔ تو یہ قرآن میں جو لفظ موجود ہے تو جب تلاوت کریں گے تو تلاوت اسی اعتبار سے ہوگی، اور حدیث میں بھی جو لفظ اس طرح سے کسی بھی نبی کے تعلق سے جو آیا ہوگا، اور اس حدیث کی عبارت کو جب پڑھا جائے گا تو وہ اسی اعتبار سے پڑھی ہی جائے، کیونکہ حدیث کی عبارت پڑھ رہے ہیں، ان الفاظ کو تو ہم نہیں بدلیں گے۔ اس کے علاوہ ہم اپنی طرف سے جب بیان کریں گے تو حضرت آدم علیہ السلام یا کسی بھی نبی کے تعلق سے اس طرح کا لفظ بیان ہی نہیں کریں گے، بولیں گے ہی نہیں کہ ان نبی سے نافرمانی ہوئی، اس نبی سے گناہ ہوا، یہ بولنا فرمایا گیا حرام ہے ہمیں۔ اور اگر بولیں گے تو حرام تو ہے ہی تمام علماء کے نزدیک، اور بعض علماء کے نزدیک اس طرح کا لفظ کسی بھی نبی کے لیے بولنا کفر بھی ہے۔ تو گناہ اور غلطی کا لفظ کسی نبی کے لیے ہم استعمال نہیں کریں گے کہ فلاں نبی سے غلطی ہوئی، بلکہ اس میں حکمت الہیہ۔ اب کوئی کہے کہ صاحب قرآن میں تو ایسے کر کے غلطی کر کے اور گناہ کر کے ہی لفظ موجود ہے کہ اس نبی سے گناہ ہوا، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے محبوب بندوں کو جیسا چاہے فرمائے، اپنے محبوب بندوں کو جیسا چاہے فرمائے، یہ پروردگار کو حق ہے۔ لیکن ایک امتی کو نبی کے کسی نبی کے تعلق سے نافرمانی کا لفظ بولنا، اور ان سے یہ غلطی ہوئی، بھول ہوئی، یہ بولنا، تو پھر یہ جائز نہیں ہے بلکہ حرام، اور بعض علماء کے نزدیک کفر تک بھی ہے۔ تو اس طرح کا خیال رکھیں گے، خاص کر حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے ہوتا ہے کہ گندم کے درخت کے پاس گئے تھے، گندم کھا لیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی۔ عام طور سے لوگ اس طرح سے بولنے لگتے ہیں، تو اس لفظ میں بہرحال ہر نبی کے تعلق سے احتیاط رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر غلطی سمجھ کے اور گناہ گار مطلب سمجھتے ہوئے اگر اس طرح سے بولیں گے تو کفر تک ہو گیا بعض علماء کے نزدیک، ورنہ حرام تو سب کے نزدیک ہے۔ تو اس میں بہرحال کسی بھی نبی سے اس طرح کے جو بیانات اگر قرآن میں بھی آئے ہیں اور حدیث میں بھی اگر کہیں بیان ہوئے ہیں تو اس میں حکمت الہیہ ہے اور حکمت رسول ہے۔ فرمایا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وضو بلکہ غسل جنابت کا بھی پانی ہمارے حق میں طاہر مطہر ہے، اسی طرح تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا۔ یعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو وضو فرمائے اور وضو کرتے ہوئے پانی گرے، وضو کا پانی، یہاں تک کہ غسل کا بھی پانی، یہاں تک کہ غسل جنابت کا بھی پانی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بلکہ ہر نبی کا وہ پانی، وہ غسالہ پاک بھی ہے، طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے، یعنی پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے۔ اگر وہ پانی امتی کو اگر مل جائے اور امتی اس سے وضو کرے، غسل کرے، تو امتی کا غسل اور وضو ہو جائے گا۔ یہ نبی کے غسالے کا حکم ہے، اور وضو کیا ہوا پانی یا غسل کیا ہوا پانی کا حکم ہے کہ اگر امتی اس سے وضو کرے گا تو وضو بھی ہو جائے گا، غسل بھی ہو جائے گا، یعنی امتی پاک ہو جائے گا۔ جبکہ ہمارا حال یہ دیکھیے احکام شریعت کا یہ حکم ہے، احکام شریعت میں سے کہ نبی کے وضو کا اور غسل کے دھوبن کا یہ حکم ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ اگر بغیر دھلا ہوا ہاتھ اگر ہم نے پانی میں ڈال دیا، برتن میں، پانی کے برتن میں ڈال دیا تو ہاتھ رہا، اگر ناخن بھی ڈال دیا تو وہ پانی مستعمل ہو گیا، وہ پانی غسل یا وضو کے استعمال کے لیے جائز نہ رہا، اس سے اب نہ وضو ہوگا اور نہ غسل ہوگا۔ ہاں اس کو قابل استعمال بنانے کے لیے، قابل وضو اور قابل غسل بنانے کے لیے پھر طریقہ یہ ہوگا کہ اس برتن میں اب اتنا پانی ڈالیں، دوسرا
غیر مستعمل کہ کناروں سے پانی بہ جائے، اتنا پانی ڈالیں تب وہ پانی غسل اور وضو کے قابل ہوگا، اور یا اگر کناروں سے نہیں بہایا جائے تو اس برتن میں جتنا پانی ہے، بڑے برتن میں اس پانی کو ڈال کے، یا یہی برتن ابھی خالی ہے تو اس برتن میں غیر مستعمل پانی اس پانی سے زیادہ ڈال دیا جائے، غیر مستعمل پانی اس پانی سے جو مستعمل ہو گیا اس سے زیادہ غیر مستعمل پانی ڈال دیا جائے، تب یہ پانی قابل وضو اور قابل غسل ہوگا ہمارے لیے۔ یہ ہمارے ایک ناخن بھی پڑنے کا عالم ہے، اور نبی کی شان دیکھیں، اور ہر نبی کی شان ہے یہ، ہر نبی کے لیے اس شریعت کا حکم ہے کہ اگر نبی وضو کریں یا غسل کریں اور وہ دھوبن اگر اکٹھا کر لیا جائے اور نبی کو امتی کو اگر وہ وضو کرنے کے لیے غسل کرنے کے لیے مل جائے تو ہر امتی کا وضو بھی ہو جائے گا اس سے اور غسل بھی ہو جائے گا۔ آپ امتیاز دیکھیں، فرق دیکھیں، امتی میں اور نبی میں کتنا فرق ہے، شریعت کے احکام میں بھی تو اتنا بڑا فرق ہے نبی کے لیے اور امتی کے لیے۔ تو فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وضو بلکہ غسل جنابت کا بھی پانی ہمارے حق میں طاہر مطہر ہے، اسی طرح تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے وضو اور غسل کا پانی، یعنی جن کے وضو و غسل کا غسالہ ہمارے حق میں پاک و صاف ہے تو ان کی طرف کسی معصیت و گناہ کی نسبت کیوں کر جائز ہو سکتی ہے؟ فرمایا ان کے نام پاک سے دلوں کا میل دھل جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اب یہاں سے یہ بات آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ جن کے غسل جنابت کا بھی پانی اتنا پاک ہے تو پھر نبی کو گناہگار کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بلکہ نبی کی شان تو یہ ہے کہ نبی کا نام جب رٹا جاتا ہے اور وظیفہ رٹا جاتا ہے تو ان کے نام سے ہمارے دلوں کے گناہوں کا میل دھل جاتا ہے، ان کا تو نام تک ہمیں گناہوں سے پاک کرنے والا ہے، ان کا تو نام بھی ہمارے لیے گناہوں سے ہمیں پاک کرنے والا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پڑھا جاتا ہے، درود پڑھا جاتا ہے، کیا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے بار بار، اے پروردگار اپنے محبوب پر اور رحمت عطا فرما، اے میں پروردگار اپنے محبوب پر سلامتی عطا فرما، نبی کا نام لیا جا رہا ہے، یا نبی کے لیے ایک دعا کی جا رہی ہے، ایک تحفے کے طور پر بھیجا جا رہا ہے، حالانکہ ہماری نبی دعا کی نبی کو ضرورت نہیں ہے، مگر ایک محبت کا نذرانہ ہے، محبت کا تحفہ ہے۔ تو درود شریف میں، سلام میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام آ رہا ہے۔ بات اس پر چلی تھی، میں اسے تھوڑی سی تمہید اس پہ اٹھا رہا ہوں کہ نبی کا نام تو ہمیں گناہوں سے پاک کرنے والا ہے، تو درود پڑھیں، سلام پڑھیں، نبی کا نام بار بار آتا ہے، نبی پر ہی سلام، نبی پر درود بھیجا جا رہا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا، اب نام کا اثر دیکھنا، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینے کا اثر، درود میں بار بار نام ہے، سلام میں نام تو مقصد ہے۔ آقا فرماتے ہیں جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا، آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، رحمتوں کا ذریعہ بن گیا۔ نبی کا نام دیکھیں کیا اثر رکھتا ہے، نبی کا نام دیکھیں کیا اثر رکھتا ہے، اور جتنی بار درود پڑھا، جتنی بار سلام پڑھا، اتنی بار نام لے لیا، سمجھو اتنی بار نام لے لیا۔ اور ایسا بھی ہے کہ اس طرح کا صیغہ استعمال کیا کہ جس میں گنتی کا زیادہ شمار ہے، زیادہ شمولیت ہے، تو اس اتنی بار سمجھو کہ نبی کا نام لے لیا گیا۔ ایک بزرگ، جب میں نے پڑھا ہے کتاب میں کہ ایک بزرگ گزر رہے تھے، سرکار پر درود پڑھ رہے تھے، اور درود سلام پڑھتے پڑھتے تو وہ اس طرح سے بولنے لگے کہ اے پروردگار اپنے محبوب پر رحمتیں نازل فرما، اتنی رحمتیں کہ جتنی ساری دنیا میں زمین پر کنکر ہیں، اے پروردگار اپنے محبوب پر رحمت و سلامتی عطا فرما، اتنی کہ جتنے کی ساری دنیا میں درختوں کے پتے ہیں، اے پروردگار اپنے محبوب پر رحمت و سلامتی عطا فرما، اتنی عطا فرما جتنی کہ آسمان میں ستارے ہیں۔ اس طرح سے نام لیتے رہے، غیب سے ندا آئی، اے فلاں ابن فلاں،
تم نے تو ہمارے ان بندوں کو، ان فرشتوں کو کہ جو تمہارا درود سلام ہمارے نبی کی بارگاہ میں پہنچانے کے لیے لکھ رہے ہیں، تم نے تو انہیں لکھتے لکھتے تھکا دیا، انہیں لکھتے لکھتے تھکا دیا. جبکہ ایک بار میں درختوں کا نام لے لیا، ایک بار میں کنکروں کا نام لے لیا، ایک بار میں ذرات کا نام لے لیا، ستاروں کا نام لے لیا. یہ لکھنا کوئی اتنا مشکل تو نہیں ہے، وہ بھی فرشتوں کے لیے. مگر کیا جتنے کنکر ہیں تو اتنی بار لکھنا پڑ گیا. بہت زیادہ ہو گیا نہیں ہو گیا؟ درختوں کے جتنے پتے ہیں یہ کہہ دیا تو اتنی بار لکھنا پڑ گیا جتنے پتے ہیں. تو اب زیادہ ہو گیا نہیں ہو گیا؟ تو ندائے غیبی آئی، تم نے تو ہمارے فرشتوں کو لکھتے لکھتے تھکا دیا. کیا مطلب؟ اگر ایسا صیغہ استعمال کر لیا جائے کہ پروردگار اتنا اپنے محبوب پر درود و سلام نازل فرما دے تو وہ اتنا ہو جاتا ہے، اتنا ہو جاتا ہے. درود شریف کی فضیلت کی کتابیں الگ الگ چھوٹے چھوٹے پاکٹ سائز میں بھی چھپتی ہیں. دلائل الخیرات تو اسی کا مجموعہ ہے. ان میں درود پہ ایک درود یہ بھی دیا گیا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد قطرات الامطار. اے پروردگار اپنے محبوب پر رحمت نازل فرما، اتنی نازل فرما جتنے بارش کے قطرے برس رہے ہیں. اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ جب بارش ہو رہی ہو اور جو اتنی بار درود پاک پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس بارش کے قطروں کے برابر اپنے محبوب پر رحمت نازل فرماتا ہے. ایک چیز استعمال کیا گیا نا، اتنی رحمت، اتنے درود پاک پڑھنے کا ثواب مل گیا اس کو. اعلیٰ حضرت پہ قربان جاؤ، کون سا سلام دیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. کیا زبان، اگر لاکھوں سلام بھیجو گے تو کتنا ٹائم لگے گا. اور یہ لاکھوں سلام ایک ہی مصرے میں آ گیا، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. کون سے کیوں گھبراتے ہو ان چیزوں سے؟ دولت ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت، سمیٹو، کیوں کنجوسی کر رہے ہو؟ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سربت پہ لاکھوں سلام. کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. پہچانو اہمیت کو، پہچانو اس دولت کو جو آج موقع ہے ہمیں سمیٹنے کا، اپنے دامن بھرنے کا. تو بات اس پہ چلی تھی کہ نبی کا تو نام بھی لینا ہمارے لیے گناہوں کے دھلنے کا ذریعہ ہے. دیکھو گناہوں سے کیسے دھلتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرما رہا ہے. جس نے 10 بار درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. جس نے 100 مرتبہ پڑھا آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اور جس نے 1000 بار پڑھ دیا، جس نے 1000 بار پڑھ دیا تو آقا فرماتے ہیں وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح داخل ہوگا کہ داخل ہوتے ہوئے میرا کاندھا اس کے کاندھے سے چھو جائے گا. جنت میں اس طرح داخل ہوگا کہ میرا کاندھا اس کے کاندھے سے چھو جائے گا. مجھے بتائیے کوئی گناہگار جنت میں جائے گا کیا؟ جنت میں کون جائیں گے؟ تقوی والے، نیک لوگ، پرہیزگار، تقوی شعار. گناہگار جنت میں نہیں جائیں گے. یا تو نیکوکار ہوں گے، تقوی شعار ہوں گے، جنت میں جائیں گے. اور جنت میں بھیجا جائے گا تقوی شعاروں کو، نیک پرہیزگاروں کو. یا تو وہ پرہیزگار ہوں گے جنت میں جائیں گے، اور اگر پرہیزگار نہیں ہوں گے، گناہگار ہوں گے تو نبی کے صدقے میں گناہ معاف کر کے پاک کر دیے جائیں گے، جنت میں جائیں گے. جنت میں بہرحال پاک جائیں گے. جنت میں جب جاتے ہوں گے تو گناہگار ہوں گے ہی نہیں. یا تو گناہگار تھے نہیں پہلے سے، اور اگر تھے تو شفاعت مصطفیٰ سے گناہوں سے پاک کر دیے گئے. آقا فرماتے ہیں 1000 بار جس نے درود پڑھا وہ جنت میں جائے گا. اب جی جنت میں جا رہا ہے، یہ پاک ہے کہ نہیں ہے؟ کیسے پاک ہو گیا؟ 1000 بار جس نے مجھ پر درود پڑھا وہ جنت میں جائے گا، اور ایسے جائے گا کہ میرا کاندھا اس کے کاندھے سے چھو جائے گا. تو آقا کا نام گناہوں سے پاک کرنے والا ہو گیا کہ نہیں؟ تو نبی کا نام بھی گناہوں سے پاک کرنے والا اور گناہوں کے میل کو دھونے والا ہے. پھر نبی کو گناہگار کہنا یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ علماء نے فرمایا کسی بھی نبی کو گناہگار کہنا، فرمایا یہ حرام ہے، حرام ہے. اور بعض علماء کے نزدیک تو کفر بھی ہے. بہرحال
اس طرح کے چیزوں سے ہمیں بچنا ہے اور عقیدوں کو ہمیں درست اپنے رکھنا ہے اور درست عقیدہ لے کر انشاءاللہ العزیز دنیا سے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔